दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा। डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये महफिल सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी सालाना 32वें इज्तिमा के पहले दिन में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाज़िरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए और हम सब को दोनों जहान में सुरखरुई नसीब फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों आये करीमा की जो तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त गुनाहों का जो तूफान, गुनाहों का जो सैलाब हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में दिन ब दिन लेता जा रहा है और हर इंसान जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने थोड़ी सी भी सूझबूझ अता फरमाई है, थोड़ी सी भी समझ और शऊर अता फरमाया है, कोई इंसान के अंदर जर्रा बराबर भी अगर शराफत मौजूद है तो इस मुआशरे को देखकर हर फर्द बशर बेचैन है, सब बेकरार है कि गुनाहों के इस माहौल के अंदर कौम को गुनाह से कैसे बचाया जाए, जराइम से कैसे बचाया जाए, बुराइयों से कैसे बचाया जाए। ऐसे हालात के अंदर एक माँ को अपनी बच्ची की फिक्र है, एक माँ को अपने बच्चे की फिक्र है कि दिन ब दिन गुनाहों का सैलाब हमारे घरों के अंदर दाखिल होते जा रहा है और हमारे माशरे को बर्बाद करते जा रहा है। नित नए गुनाह अलग अलग अंदाज से, अलग अलग शक्ल में, अलग अलग नाम से हमारे समाज के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर आखिर किया क्या जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, याद रखना, सारे गुनाहों का इलाज, तमाम बुराइयों का इलाज सिर्फ एक चीज के अंदर है और उसे खशियत रब्बानी कहते हैं, अल्लाह का खौफ कहते हैं। खुदा का खौफ वो चीज है जो इंसान को गुनाहों से रोक देता है। अल्लाह के खौफ की बड़ी फजीलत भी है। सबसे पहली बात तो ये कि जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, जिसके दिल में खशियत रब्बानी पैदा हो जाए, अल्लाह अकबर, उसका दिल खुद ब खुद जो है वो गुनाहों से दूर होता चला जाता है। इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में लिखा है, वो फरमाते हैं, खौफ खुदा ऐसी आग है जो शहवत को जला देती है, जो ख्वाहिशात नफसानी को खत्म कर देती है। जैसे जैसे दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा, जैसे जैसे दिल में अल्लाह की खशियत पैदा होगी, जैसे जैसे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, इंसान खुद ब खुद जराइम से दूर होता चला जाएगा। और सुन लो, जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो इंसान की आंखों से कभी अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हैं, कभी इंसान अल्लाह के खौफ से लरसता है, कभी उसका दिल बेचैन और बेकरार होता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से मक्की के सर के बराबर भी आंसू निकलते हैं, अल्लाह उस चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। अल्लाह अकबर। एक मकाम पर हजरत सैयदना काबे अहबार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना मुझे अपने वजन के बराबर सोना खैरात करने से ज्यादा बेहतर मालूम होता है। यानी अपने वजन के बराबर सोना खैरात करना, इससे बेहतर मुझे लगता है कि अल्लाह के खौफ से आंसू बहाया जाए, खुदा की खशियत में आंसू बहाया जाए। हजरत सैयदना
عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا بہایا جانا 1000 درہم خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ کے خوف سے رونے کی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جب اللہ کے خوف سے رویا جاتا ہے اس رونے والے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، خشیت ربانی ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے میں پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ ہاں انسان کی آنکھیں اسی لیے تو بہک رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ انسان حرام اس لیے کھا رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج حسن کی نمائش اس لیے ہو رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کے حسن کو جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاکہ اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے یا نکلتا جا رہا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی محبت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی بزرگی اپنے دل میں پیدا کرو۔ کس اللہ کے ماننے والے ہو، کس رب کے ماننے والے ہو؟ وہ اللہ جس نے اللہ اکبر بغیر کسی ستون کے آسمان کا سائبان پیدا کیا ہے، بغیر کسی کھوٹیوں کے زمین کا فرش بچھایا ہے، جس نے ستاروں کی انجمن سجائی ہے، جس نے اللہ اکبر کائنات کو وجود عطا کیا ہے، وہ اللہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیوں کو وجود عطا فرمایا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن کو خدا نے بنایا ہے وہ اتنی شان والے ہیں، تو اللہ اکبر بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں بنایا ہے ان کے حسن کا عالم یہ ہے، تو اللہ اکبر بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اللہ کی شان پر معلوم کرو، اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے گفتگو کرو، مطالعہ کرو، یا اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے باتیں سنو، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم تنہائیوں میں ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، کمروں میں چھپ کر گناہ کرنے والوں، غاروں میں چھپ کر گناہ کرنے والوں، سمندر کے کنارے گناہ کرنے والوں، یاد رکھو میرا رب ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے عذاب کے متعلق سوچو وہ کتنا غیرت والا ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی کو اللہ نے غیرت دی ہے، فرمایا مجھ محمد کو غیرت عطا فرمائی ہے، روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یاد رکھو وہ غیرت والا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچو، جوانی میں گناہ کرنے والوں، اپنی خوبصورتی پر گناہ کرنے والوں، خوبصورتی پر اترا کر خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں، ذرا غور تو کرو۔ وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے بادشاہوں کی پکڑ کی، کسی کو دریا میں غرق کر دیا، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، کسی کو لنگڑے مچھر
پتھر سے ہلاک کر دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، قبروں کے نشان مٹ گئے، خاندان کے خاندان مٹ گئے، نسلیں ختم ہو گئی۔ اللہ کی بندیوں یاد رکھنا، ہم سے پہلے روئے زمین پر بہت مالدار آئے، بہت حسن والے آئے، بہت طاقت والے آئے، بہت قوت والے آئے۔ جب انہوں نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، اللہ رب العزت نے اللہ اکبر ان سے دولت چھین لی، ان سے مال چھین لیا، ان سے حسن چھین لیا، ان سے اولاد چھین لیا۔ تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ سخت ہے، جب اس پر غور کرو گے تو خدا کا خوف پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی سوچو، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے عذاب کیا تیار کر رکھا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر، بالکل واضح طور پہ بات کر دی گئی۔ ایک مقام پر فرمایا گیا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، گناہ کرنے سے پہلے یہ تو سوچو، ہمارا وجود کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے جسم میں ہے۔ اللہ اکبر، اگر میرا اللہ پہاڑوں پر اپنے عذاب کو ڈال دے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ جس کے عذاب کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، جس کے عذاب کو یاد کر کے فرشتے روتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اللہ، گناہ کرنے والی خواتین، اللہ کی نافرمانی کرنے والی خواتین، سیریل میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والی خواتین، بلکہ بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے قدم کہیں اور بہک رہے ہیں، قدم کہیں اور پھسل رہے ہیں، لباس اسلامی نہیں، سوچ اسلامی نہیں، فکر اسلامی نہیں، تہذیب اسلامی نہیں، کلچر اسلامی نہیں، دوسروں کے رنگ میں رنگ کر کے اپنے آپ کو برباد کیا۔ آؤ آؤ، اللہ کا عذاب، اللہ رب العزت کا خوف اگر دل میں پیدا کرنا ہے تو خدا کے عذاب پر بھی توجہ کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کسی میرا قول نہیں، کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، کسی وائس کی، اللہ اکبر، محض کسی وائس کی گفتگو نہیں، بلکہ یہ اس کا کہنا ہے جس کی زبان پر وحی الہی جاری ہوتی ہے، وہ جو اس کا کہنا ہے جس کے بارے میں کہا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہ رسول فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے سن لو، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، خدا کے لیے اپنا خیال کر لو، ذرا تصور تو کر لو، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے 1000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا، اللہ رب العزت نے 1000 سال تک کے جہنم کی آگ کو دہکایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کی آگ سرخ ہو گئی۔ تھوڑی توجہ کریں، آگ سے متعلق عورتوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ میری بہنوں، 5 منٹ کوئی اپنے چولہے پر محنت کرے تو اتنی آگ جل جاتی ہے کہ اس کے چٹکے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی چنگاریوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے ہاتھوں کی جلائی ہوئی 5 منٹ پر میں جلائی ہوئی آگ پر جب ہم اب اس کی چنگاریوں کو، اس کی تکلیف کو، اس کے شعلوں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ قادر و قیوم، قادر و مقتدر، قہار و جبار نے 1000 سال تک کے جس آگ کو دہکایا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ 1000 سال تک پر بات ختم نہیں ہوئی، پھر میرے کریم آقا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، 1000 سال تک کی آگ کو دہکایا گیا، آگ سرخ ہو گئی، اس کے بعد 1000 اور سال تک کے دہکایا گیا، فرمایا وہ آگ سفید ہو گئی،
پھر فرمایا 1000 سال تک کے اور دہکایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی. اس وقت جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، قدرت جس آگ کو 3000 سال تک کے دہکائے، قدرت جس آگ کو 3000 سال تک کے بھڑکائے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی اللہ اکبر تپش کا عالم کیا ہوگا. سیدنا کعب احبار فرماتے ہیں جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کے سروں میں ان کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. اب بھی دلوں میں خوف پیدا نہ ہوگا، اب بھی دلوں میں خشیت پیدا نہ ہوگی، اب بھی اللہ کے ڈر سے ہم گناہوں سے دور نہ ہوں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، پتلے لباس کا شوق جو جسم کو اللہ اکبر لوگوں کے سامنے اوریاں کرتا ہے، آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، کبھی کسی طرف توجہ ہے، کبھی کسی طرف توجہ ہے، کبھی سیریل کی اداکارہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، کبھی اللہ اکبر ناچنے والوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ، اگر یہ تصور ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے.